قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سادات اعظام، آج کے اس بابرکت جلسہ میں محبت و عقیدت کی سوغات لے کر کے تشریف فرما میرے تمامی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، پردہ نشی خواتین اسلام، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الى اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اقرأوا الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى خلفائہ الکرام، وازواجہ الطیبات، واہل بیتہ الفخام، واصحابہ العظام، وسائر التابعین والائمة المجتہدین والمحققین والمجددین والصالحین وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ورؤوف الرحیم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین، والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نبی پاک صاحب لولاک کے چاہنے والوں، صحابہ و اہل بیت پاک کے محبوں، ائمہ مجتہدین سے دلی رشتہ رکھنے والوں، غوث و خواجہ کے غلاموں، نیاز مندوں، اولیاء کرام سے عقیدت کا ناطہ رکھنے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو دل و جاں میں بسانے والوں، آج کا یہ مبارک اجلاس سنی ٹاک کے زیر اہتمام تحفظ عقائد اہل سنت و ذکر حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے۔ کافی دیر ہوئی آپ یہاں جلسہ گاہ میں ادب و احترام اور پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ اکابرین بزرگان دین، اولیاء اور صلحاء رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
के ज़िक्र खैर से सरशार हो रहे हो। नज़्म और नसर में मिंबर से अहले मोहब्बत, अहले इल्म, अहले फ़न, अहले कमाल आते रहे और आपको सैराब करते रहे। और कुछ देर पहले शहजादा हुजूर शहबाज दक्कन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उवैस साहब किबला कादरी बरकाती रज़वी नूरी दामा फैज़हू का एक बसीरत और मोहब्बत से लबरेज खिताब समाअत किया। आपकी हमारी सबकी मुश्तरका खुश नसीबी है कि आज के इस पाकीज़ा इजलास में आलम इस्लाम की एक अबकरी शख्सियत, जिनकी ज़ात को देख करके ईमान और अकीदा रखने वाले निखर जाते हैं और जिनके कलाम को सुन करके लोग अपने अकायद को, ईमान को, आमाल को दुरुस्त करते हैं, जो अपनी ज़ात में न जाने कितनी खूबियां, कितने अवसाफ लिए हुए हैं, इल्म में, फजल में, कमाल में, ज़ुहद में, तक़वा में, ईसार में, खिदमात में, वो अपनी मिसाल आप हैं। शहजादा हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा अल्लामा अशाह मुमताजुल फ़ुक़हा मुहद्दिस कबीर अल्लामा अशाह मुफ्ती रियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला दामा फैज़हू इंशाअल्लाह जलसागाह में अनकरीब वो जलवाबार होंगे। इस वक्त हमारे और आपके दरमियान हजरत के वली अहद और लाइक व फाइक शहजादे अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू यूसुफ साहब किबला दामा फैज़हू यहाँ जलवाबार हैं और हुजूर मुहद्दिस कबीर के रूहानी फर्जंद आलिम नबील फाजिल जलील खतीब शहीर अल्लामा अशाह मुफ्ती शाहिद रजा साहब किबला दामा फैज़हू यहाँ जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस हकीर फकीर के बाद इनका बड़ा मुस्तनद मुदल्लल किताब आप और हम सब समाअत करेंगे और अखीर में इंशाअल्लाह ताला हुजूर मुहद्दिस कबीर दामा फैज़हू के दीदार से हम मुस्तफीद भी होंगे और हजरत के बयान व खिताब और इरशाद से माला माल भी होंगे। थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान में हाजिर आया हूं सुन्नी टॉक के जिम्मेदार हजरात अराकीन, जिनमें एक हजरत सैयद मोहम्मद खिदर साहब हैं और दिगर अराकीन सादात माशाअल्लाह बड़ी मेहनत काविश हैं और पूरे जज्बा कामिल के साथ ये एक तंदुरुस्त तवाना पैगाम देने के लिए शानदार इजलास का इनेकाद किया है। हैदराबाद की सरजमीन औलिया किराम, अगवास, अक्ताब, मुख्तलिफ सलासिल के अकाबिरीन की सरजमीन है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक दौर, एक जमाना ऐसा गुजरा है कि औलिया किराम, उलमा, फज़ला सिरात मुस्तकीम की सही तर्जुमानी फरमाते रहे, मजहब मुहज़्ज़ब, मजहब अहले सुन्नत वल जमात की भरपूर तर्जुमानी करते रहे और फ़िरक़े बातिला जिन्होंने असल मजहब से इन्हिराफ किया, अकायद के एतबार से, फिक्र के एतबार से, अमल के एतबार से और लोगों में इंतशार किया और शिराजा को मुंतशिर किया। आज जरूरत है कि लोगों को सुन्नियत का सच्चा पैगाम और मजहब मुहज़्ज़ब के पाकीज़ा तकाज़ों की तरफ मुतवज्जे किया जाए और खास करके
دور حاضر میں سنیت کی صحیح ترجمانی اور سنیت کے صحیح خد و خال اور سنیت کے صحیح نشیب و فرات اور اس کا صاف ستھرا چہرہ مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھا گیا. اس کی طرف ہمیں مکمل طور پہ توجہ دینا چاہیے. بعد خطبہ قرآن مجید کی سورہ مجادلہ کی آیت پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے چند ضروری معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق کمال محبت و تمام عقیدت کے ساتھ حضور سرور کشور رسالت آقا نعمت سراپا رحمت صاحب شفاعت مالک جنت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور ان کی آل و اصحاب کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ذرا ایک مرتبہ اور پوری توجہ اور جوش محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین. امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت محقق بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. معزز سامعین یہ حقیقت ہے کہ عقیدہ ہے یہ اصل ہے کل ہے تمام ہے. آپ قرآن حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت پاک تابعین کرام تبع تابعین اعظام ائمہ محدثین ائمہ مجتہدین مشایخین طریقت اغواس اقطاب ابدال نجبا نقبا ان حضرات کی سیرت کو پڑھیں ان کی حیات کو پڑھیں اور ان کے پیغام کو پڑھیں تو ایک بنیادی درس ملتا ہے ایک بنیادی سبق ملتا ہے جو ایمان کی اصل ہے وہ ہے ہمارا صاف ستھرا عقیدہ. اور صاف ستھرا عقیدہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمانی کرتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. جاننا اور پھر ماننا. سمجھا کیوں جاتا ہے پڑھا کیوں جاتا ہے درس کیوں لیا جاتا ہے درس گاہوں میں کیوں جاتے ہیں علماء کرام کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں مرشد کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں کتابوں کی الٹ پلٹ کیوں کرتے ہیں اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ گہرا ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا نیاز کامل و اکمل ہو جائے. بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لوگ محبوب ہو جائیں مقبول ہو جائیں. جان لیں
سیکھ لیں، سمجھ لیں، درس گاہ میں جا کر کے درس لیتے لیتے عالم ہو جائیں، فاضل ہو جائیں، مفتی ہو جائیں، خطیب ہو جائیں، محقق ہو جائیں، مناظر ہو جائیں، مگر سب کی اصل وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہ سارا سرمایہ استعمال کیا جائے۔ ہمارا علم، ہماری تحقیق، ہمارا فن، ہمارے اوصاف، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس بنیادی نقطے کو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آج بھی پیغام دے رہے ہیں، آج بھی تقاضا کر رہے ہیں، آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو حضرات، عقائد یہ ایمان کی اصل ہے، دین کی اصل ہے، اور جو عقیدہ قرآن نے دیا، جو عقیدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جس عقیدے کی ترجمانی صحابہ کرام نے فرمائی، اہل بیت اطہار نے فرمائی، اور 1400 سال سے علماء کرام، صوفیاء اعظام، محققین، مدققین اور مجددین کرتے آ رہے ہیں، اس پر سختی سے قائم رہنے کا نام ہی سچی سنیت ہے، سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، سچا ایمان ہے اور سچا اسلام ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، آخری رسول بن کر کے آئے، اور قرآن نے اس پر مہر لگا دی، قطعی فیصلہ دے دیا، نص صریح، نص قطعی سے بتا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی قیامت تک نبی آنے والے نہیں ہے، رسول آنے والے نہیں ہیں۔ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، قرآن نے مہر لگا دی، اور پھر قرآن کی وضاحت اور اس کی تفصیل ہمارے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی اللہ کی بارگاہ سے نبوت لے کر کوئی نبی نہیں آئیں گے، رسالت لے کر کوئی رسول نہیں آئیں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جھوٹے دعوے دار آئیں گے۔ تو عقیدہ کلیئر ہے، عقیدہ صاف ہے۔ اب اگر کوئی عالم کہلانے والا، فاضل کہلانے والا، بڑے القاب لگانے والا، بڑے ادارے کا بانی کہلانے والا اپنی کتاب میں نیا شوشہ دے، نیا ذہن دے، نئی فکر دے، قرآن کی نص قطعی کے خلاف، حدیث نبی کے خلاف، اجماع صحابہ کے خلاف، اجماع امت کے خلاف، تو مسلمان کے دین کا فریضہ کیا ہے؟ مسلمان کے مذہب اور مذہب کے جذبے کا تقاضا کیا ہے؟ مسلمان کے عقیدے کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کی سند کو نہیں دیکھیں گے، ہم ان کے القاب کو نہیں دیکھیں گے، ہم ان کی شان کو نہیں دیکھیں گے۔ جو قرآن کے خلاف عقیدہ لے کے آئے گا، جو حدیث کے خلاف عقیدہ لے کے آئے گا، جو اجماع امت کے خلاف عقیدہ لے کے آئے گا، ہم اسے ٹھوکر سے اڑا دیں گے۔ یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی اصل ہے، یہی کل ہے اور یہی تمام ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کی حمایت کرتا ہے، ان کا بچاؤ کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، ان کو اچھا کہتا ہے،
تو یہ یقیناً شیطان کے فریب میں ہے، یقیناً یہ شیطان کے دھوکے میں ہے، یہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، یہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ مسلمان اور مومن کی تو یہ پہچان ہے کہ جو عقیدہ قرآن نے دیا ہے، جو عقیدہ شریعت مصطفیٰ نے دیا ہے، اور جو عقیدہ صحابہ اہل بیت پاک نے دیا ہے، وہی عقیدہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور یہی اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا تقاضا ہے، یہی علماء حق کا تقاضا ہے، یہی اہل حق کا مطالبہ ہے، اور اسی سے عقیدے کا تحفظ ہو سکتا ہے، ایمان کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کے ایمان، امت کے عقیدہ، امت کے دین، امت کے سارے دینی معاملات، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کی اصلاح کی تحفظ کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ آئی، اہل بیت اطہار پہ آئی، تابعین کرام پہ آئی، تبع تابعین کرام پہ آئی، محدثین اور مجددین اور اغواث اقطاب اولیاء صلحاء پہ آئی، جو انہوں نے الحمدللہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے تا دم حیات انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ اب جو امت میں ہادی ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، احادیث میں اور قرآنی آیات میں کئی ایک مقامات پر ان کا ذکر ہے، ان کی نشاندہی ہے اور ان کے تعلق سے بیانات آئے ہیں۔ من جملہ ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مشکات وغیرہ میں یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، ابھی جو آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کر لوں پھر حدیث کو پیش کروں، اور اس سے پہلے ذرا محبت سے جی لگا کے درود شریف کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں آنے والوں کے لیے جگہ دو تو جگہ دے دو۔ تم یہاں مجلسوں میں جگہ دو گے، اللہ وعدہ فرماتا ہے ہم تم کو قیامت میں جگہ دیں گے۔ اور یہ بھی قابل توجہ ہے کہ نظم قرآن میں صیغہ واحد استعمال نہیں کیا گیا، مجلس نہیں کہا گیا، صیغہ جمع کا استعمال ہوا، مجالس۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں آنے والوں کے لیے جگہ دو تو جگہ دے دو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین کرام نے تفصیل سے تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی وہ اصل مجلس تھی۔ کیا تھی؟ اور مجلس میں میرے مجلس ہادی و پیشوا، مرشد و رہنما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاضرین میں موجودین میں اللہ اکبر یار غار مصطفیٰ سیدنا خلیفہ بلا فضل امیر المؤمنین
खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर फारूक आजम, हुजूर उस्मान गनी, मौलाए कायनात और दिगर सहाबा, अजिल्लाए सहाबा व आम सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हाजिर हैं। और उस मजलिस की खुसूसियात कुछ और है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को हासिल थी कि कुरान समझाया भी जाता है, कुरान की वजाहत की जाती है और कुरान ज़हन व फिक्र व दिलो दिमाग में उतारा जाता है और कुरान नाजिल भी होता है, नुज़ुल कुरान भी होता है और तफ़हीम कुरान का सिलसिला भी जारी है। बदरी सहाबा मजलिस में आए तो उस वक्त जगह बिल्कुल पुर हो चुकी थी। मजमा इस कसरत से था कि कहीं बैठने की जगह नहीं थी। तो वो चंद सहाबा किनारे किनारे खड़े होकर हाजिरीन की तरफ देख रहे हैं, मौजूदीन की तरफ देख रहे हैं, मगर हाजिरीन और मौजूदीन का हाल ये है कि कुछ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए मुनव्वर को देखते हैं और कुछ गर्दनों को झुका के बैठे हैं। मुसलसल लगातार देखने की जुर्रत भी नहीं है। ये पास है, ये लिहाज है, ये अदब है, ये ताजीम है आकाए करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी की कि सिद्दीक सदाकत के आफताब हैं, फारूक अदालत के आफताब हैं, उस्मान सखावत के ताजदार हैं, अली शुजाअत के ताजदार हैं और सहाबा सुभान अल्लाह दीन दुनिया की नेमतों से सहाबियत के मकाम व मनसब पर फाइज हैं। गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमगा हासिल है। मगर अदब देखिए, एहतराम देखिए कि देर तक देखने की उनमें जुर्रत भी नहीं होती। एक मर्तबा देख लिया फिर नजरों को झुका लिया, ना इधर ख्याल ना उधर ख्याल, ना इधर तवज्जो ना उधर तवज्जो। ख्याल भी नबी पाक के कदमों में, तसव्वुर भी नबी पाक के कदमों में, फिक्र भी नबी पाक के कदमों में, निगाह अदबन ताजीमन झुकी हुई है, पूरा सरमाया हुजूर पाक की तरफ मबजूल है। और ये देख रहे हैं, जगह न मिलने पे उनके दिल में थोड़ा मलाल हुआ। जब मलाल हुआ तो अल्लाह ताला को इनकी तस्कीन और इनकी खातिर आयत नाजिल फरमानी मंजूर हुई और ये आयत इनके लिए और फिर कयामत तक आने वाले सच्चे सुन्नी सहीहुल अकीदा के लिए एक प्रोटोकॉल हो गई, एक कानून हो गई, एक इलाही ज़ाब्ता हो गया और एक कानून हो गया कि जब आज तो ये नबी पाक की मजलिस है, आकाए करीम हादी व पेशवा हैं, सहाबा हाजिरीन हैं, फिर कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएंगे और हिदायत और खिलाफत और मसनद नियाबत पर सिद्दीक अकबर आएंगे, फिर फारूक आजम आएंगे, फिर उस्मान गनी आएंगे, फिर हैदर कर्रार आएंगे, फिर एक तरफ अब्दुल्ला बिन उमर की मजलिस होगी, एक तरफ अब्दुल्ला बिन मसूद की मजलिस होगी, एक तरफ अब्दुल्ला बिन अब्बास की मजलिस होगी। जो अजिल्ला सहाबा, मुहक्किकीन सहाबा, मुज्तहिदीन सहाबा, उनकी मजालिस का इनेकाद होगा और वहां भी लोग जाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल उनके लिए और कयामत तक के मोमिनीन के लिए। सुभान अल्लाह, उनका सदका है कि उनकी खातिर शर्फ और बशारत आपको और हमको और सारे मुसलमानों को मिला। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, मजलिसों में आने वालों के लिए जगह दो। अब मुफस्सिरीन ने यहां तक लिखा है
کہ اگر کوئی صاحب آتے ہیں اور جگہ کے لیے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے گرد و پیش جگہ نہیں، مگر صرف ان کی رضا جوئی کے لیے تھوڑا حرکت ایسی کی کہ آپ جگہ بنا رہے ہیں، تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ الحمدللہ یہ مجلس مقدس ہے، یہ مجلس مکرم ہے، یہ مجلس معظم ہے، اور ایک ہی نہیں، قرآن نے مجالس کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس حقیقت کا علم دے دیا کہ اہل اسلام میں، اہل شریعت میں، ایمان والوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں مجالس کا سلسلہ آج بھی ہے، بعد میں بھی ہوگا، اور مجالس کا سلسلہ قیامت تک ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ اس مجلس میں جو خطیب ہو، جو بیان دینے والا ہو، وہ نبی پاک کا وفادار ہو، اس کا علم بعد میں دیکھا جائے، اس کی ڈگری بعد میں دیکھی جائے، اس کا انداز بیان بعد میں دیکھا جائے، اور اس کا خطاب بعد میں دیکھا جائے، اس کا اسٹیٹس بعد میں دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ یہ دل سے نبی کا وفادار ہے یا نہیں، یہ نبی پاک کا سچا غلام ہے یا نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور محبت نبی میں ابو بکر صدیق کی محبت کا ترجمان ہے، فاروق اعظم کی ادب کا ترجمان ہے، عثمان غنی کی حیا کا ترجمان ہے، حیدر کرار کی عظمتوں کا ترجمان ہے، تو پھر اس کا کتاب سنو، ورنہ ذرہ برابر نبی کی تعلیم سے ہٹ کر، نبی کی فکر سے ہٹ کر، نبی کے مقام عظمت و برتری سے ہٹ کر تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، تو پھر تم اس کو اس طرح سے پھینکو جیسے مکھی کو دودھ میں سے نکال کے پھینک دیتے ہو۔ تحفظ عقائد اسی میں ہے، ایمان اسی میں ہے، عقیدہ اسی میں ہے، ہمارا اسلام اسی میں ہے، اور ہماری دنیا کی کامیابی اسی میں ہے، ہماری قبر کی بہتری اسی میں ہے، اور ہماری آخرت کی سرخ روئی اسی میں ہے۔ جب کہا جائے مجلسوں میں آنے والوں کے لیے جگہ دو تو جگہ دے دو، تو یہ بھی مجلس تھی، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام سے کچھ سوال پوچھ لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام از روئے ادب، تعظیماً توقیراً، ادباً احتراماً، اگر جواب ذہن میں ہے بھی پھر بھی وہ خاموش رہتے۔ ہاں آپ احادیث کو دیکھو، صحیح ستہ کو دیکھو، دیگر احادیث کو دیکھو، تو سینکڑوں ایسے مقامات ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں صحابہ نے اتنا جملہ کہہ دیا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ ورسولہ عالم، علی الاستقلال، ازلی ابدی، قائم بالذات ہو کر علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بتانے سے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا علم عطائی ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک سوال کیا، حل تدرون من اجود جودا، اے صحابہ کیا تم ادراک رکھتے ہو، علم رکھتے ہو، جانتے ہو سب سے بڑا جواد کون ہے؟ حقیقی جواد، ازلی ابدی، قائم بالذات، مہربان، کرم گستر، رحم فرمانے والا۔ حل تدرون من اجود جودا، قالوا اللہ ورسولہ عالم۔ اگرچہ جواب آسان تھا، جواب آسان تھا، مگر یہاں بھی ادب نبوت، تعظیم بارگاہ رسالت، عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ عالم۔ جب صحابہ نے جواب دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اجود جودا ثم انا
اجودو بنی آدم علی الاستقلال، ذاتی طور پر قائم بالذات، ذاتی طور پر ازلی ابدی ہو کر سب سے بڑا جواد، سب سے بڑا مہربان اللہ تعالی ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، اور پھر پوری انسانیت میں سب سے بڑا جواد میں ہوں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف مخلوق، اکرم مخلوق میں جب آپ اجود ہیں تو پھر دیگر مخلوقات میں بدرجہ اتم آپ اجود ہیں۔ ساری مخلوقات میں اجود، ساری کائنات میں اجود۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ محبت کا امام، عشق کا تاجدار، سنیوں کا ہادی، مسلمانوں کا پیشوا، غوث و خواجہ کا دیوانہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عقیدہ دیتے ہیں باطلوں کے خلاف، گمراہوں کے خلاف، بے دینوں کے خلاف سنیت کو الگ چھانٹ کر کے بتاتے ہیں، سنیوں کا عقیدہ الگ بتاتے ہیں۔ کوئی یہ کہے، کوئی یہ کہے ان کی باتوں میں دھیان نہ دو، بلکہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، اہل بیت پاک کیا کہہ رہے ہیں، تابعین کیا کہہ رہے ہیں، تبع تابعین کیا کہہ رہے ہیں، امت کا، ہدایت کا سرمایہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سنو۔ اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو، سبحان اللہ، قربان جائیے، یہ جو میں تو کہا ہے اعلیٰ حضرت کے عشق کا عظیم ترجمان ہے یہ جملہ۔ میں تو کمال وسوع، فلی کانفیڈنس، میں تو مالک ہی، اللہ اکبر، ہی کا بھی جواب نہیں، فیصلہ، فائنل ججمنٹ، ایمان کی بولی، دین کی بولی، عشق مصطفیٰ کی بولی ہے یہ، اور جنتیوں کی بولی ہے یہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب، میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، اور احادیث میں اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں، جود و کرم کے سینکڑوں ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں سرسری طور پہ آگے بڑھوں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم انا اجود بنی آدم واجودہم من بعدی، میرے بعد۔ شارحین نے ایک مطلب یہ بھی کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت میں آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے سچے محب، وَأَجْوَدُهُمْ مِن بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَّشَرَهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحْدًا أَوْ قَالَ أُمَّةً وَاحِدًا۔ میرے بعد میری امت کے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے قرآن سمجھا، تفقہ حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، اور شریعت کو سمجھا، دین کو سمجھا، دین کے احکام کو سمجھا، وہ قاری ہوا، وہ فاضل ہوا، وہ عالم ہوا، وہ محقق ہوا، وہ شرعی مسائل کا عالم ہوا، وہ تمہیں شریعت کے مسائل بتاتا ہے، وہ تمہارے دینی سوال کا جواب دیتا ہے، وہ تمہارے دینی استفتاء کا جواب دیتا ہے، وہ تمہارے لیے معتبر مفتی ہے، وہ تمہارے لیے معتبر ہادی ہے، پیشوا ہے، مستند۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی میری امت میں صاحب جود و کرم ہیں۔
یہ کیوں؟ امت میں دیکھا جائے تو سخاوت کرنے والے، خیرات کرنے والے بہت سارے امیر، صاحب ثروت، مالدار، اللہ نے جنہیں دنیا دی ہے، دنیا کی دولت سے نوازا ہے، وہ بھی خیرات کرتے ہیں، ننگوں کو کپڑا دیتے ہیں، بے گھر بار کو گھر دیتے ہیں، شادیاں کروا دیتے ہیں، اناج دیتے ہیں، غلہ دیتے ہیں، بیمار کو علاج کی رقم دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، ریلیف کا سامان دیتے ہیں، تو ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، مومنین کو اس کام پر بہترین اجر ملے گا۔ مگر جو حیثیت، جو رتبہ صاحب علم، نبی پاک کے نائب، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے وارث کو قرآن نے دیا ہے، ہمارے آقا نے دیا ہے، اس رتبہ تک یہ خیرات و بھلائی کرنے والے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ فقط مال ہی نہیں دیتے، یہ غلہ ہی نہیں دیتے، یہ کپڑا ہی نہیں دیتے۔ کپڑا تو آج ہے، چند مہینوں برسوں کے بعد ختم ہو جائے گا، زمین آج ہے، کل چلی جائے گی، اناج آج ہے، کل ختم ہو جائے گا، رقم آج ہے، کل ختم ہو جائے گی، مگر یہ لوگ تمہارا ایمان بچاتے ہیں، تمہارا عقیدہ بچاتے ہیں، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راسخ کرتے ہیں، گمراہیت سے بچاتے ہیں، باطل فرقوں سے بچاتے ہیں، کفر سے بچاتے ہیں، شرک سے بچاتے ہیں، بدعت سے بچاتے ہیں، بد اخلاقی سے بچاتے ہیں، بد کرداری سے بچاتے ہیں، حرام کاری سے بچاتے ہیں۔ یہ تمہارے عادی ایسے ہے جن سے تمہاری دنیا بھی اجلی ہو جاتی ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب ہم بطور مثال ایک ذات پاک کا ذکر کریں جنہیں ہم سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ آپ عالم، حافظ، محقق، مفتی، صوفی، متقی، ولی، عادی، پیشوا، اللہ اکبر۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خان وعدہ کے اس شہزادے کو حسنی حسینی فیضان سے ایسا آراستہ کیا، ایسا سجایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت چونکہ اس شہزادے سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خان وعدہ کے اس شہزادے سے اور اپنے اس پیارے بندے سے ایک وسیع ملک، ایک بہت بڑے ملک میں اسلام کی خدمت لینا چاہتا تھا، اسلام کی اشاعت لینا چاہتا تھا، اسلام کو فروغ دینا چاہتا تھا، اسلام کو عروج اور ارتقاء دینا چاہتا تھا، قرآن کی تنویروں کو، اسلام کی تجلیوں کو، اسلام کی صداقت کو پھیلا کر کے کفر کے شعلوں کو بجھانا، تاریک ترین ماحول میں اسلام کی مشعل کو روشن کرنا اور اللہ کے دین سے گمراہ باطل لوگوں کو گمراہیت اور کفر و شرک سے نجات دے کر اسلام سے وابستہ کرنا، یہ ان کی تقدیر میں تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اجمیر شریف آئے، اور اجمیر شریف میں آج جہاں آپ کا مبارک روزہ ہے، اسی جگہ پر آپ نے رہنا سہنا اور بسنا شروع کیا، اور مزار پاک کا وہ دروازہ جس کو آج اہل سنت والجماعت فقط عوام ہی نہیں بلکہ علماء کرام، مفتیان دین، محققین، ذمہ دار مستند، صوفیاء اعظام جنتی دروازہ کہتے ہیں، جنتی دروازہ۔ اب علماء کرام نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ کیوں جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔
جس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سرکار عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے، اور تہجد یہیں ادا کرتے تھے، اشراق اوابین یہیں ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت یہیں کرتے تھے، آنے والوں سے ملاقات یہیں کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی ہدایت یہیں بیٹھ کر کے دیتے تھے، لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر کے دین سے وابستہ یہیں کرتے تھے، اللہ کے دین سے اللہ کے بندوں کو وابستہ کرتے تھے، ایک عرصہ تک یہی رہے۔ اور جب سبحان اللہ اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو ہندوستان کے قیام کے تعلق سے مورخین نے لکھا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا۔ ہندوستان آنے سے پہلے اپنے دوسرے سفر میں یا پھر اپنی قبر پاک میں جانے کے بعد آج 813 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، کئی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کی ایک تعداد الگ، ہند میں آنے سے پہلے کی تعداد الگ، اور قیام ہند میں جہاں آپ تشریف رکھتے تھے الحمدللہ وہاں فقط کلمہ پڑھانا مسلمان بنانا نہیں، بلکہ علماء نے مورخوں نے لکھا ہے کہ غریب نواز وہاں لوگوں کو بٹھا کر عالم کی فاضل کی تعلیم دیتے تھے، تفسیر قرآن پڑھاتے تھے، سیاہ ستہ پڑھاتے تھے، اور باقاعدہ عالم ہونے کے بعد پھر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے کہ تم ملک کے فلاں حصے میں چلے جاؤ، فلاں صوبہ میں چلے جاؤ، تم مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، جنوب میں جاؤ، شمال میں جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ، اور جہاں ضرورت ہے ہدایت کی، جہاں ضرورت ہے تبلیغ کی، لوگوں میں جہاں قرآن کی صداقت پیش کرنا اور لوگوں کے سامنے اسلام کے حقائق پیش کرنا اور لوگوں کو گمراہیت سے بچا کر انہیں اسلام کے دامن سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں جاؤ۔ تو وہ حضرات وہاں گئے۔ ایک واقعہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں راجستھان، جیسلمیر، اور جیسلمیر کے پھر آگے کا حصہ جو پارٹیشن کے بعد پاکستان میں مل گیا، اس طرف ایک ریگستانی علاقے میں گاؤں تھا، اور گاؤں کے اطراف کوئی کھیتی باڑی یا روزگار نہیں تھا، ریگستان تھا، تو گاؤں کے لوگ روزگار کے لیے دور و دراز آس پاس کے گاؤں، شہر، بستیوں میں جاتے تھے، اور گاؤں میں زیادہ تر بوڑھے یا بڑھیاں یا بچے رہتے تھے۔ سرکار اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت فارغ ہوتی ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو الگ الگ ٹھکانے پہ پہنچاتے ہیں، حکم دیتے تم فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں۔ ایک صاحب کو کوئی حکم نہیں دیا، وہ بیٹھے رہے۔ ایک ہفتہ ہوا، ایک مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، مگر ان کو بھی بے چینی رہتی تھی، وہ بھی دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ یا اللہ اب مجھے کب حکم دیں گے میرے مرشد، میرے آقا، میرے استاد محترم۔ ایک مرتبہ حضور غریب نواز کا کرم بہت زور و شور پہ تھا، بہت خوش تھے آپ، تو انہوں نے گزارش کی کہ حضور میرے سارے ساتھیوں کو تو بھیج دیا، خدمت پہ لگا دیا، میرے لیے بھی کسی جگہ کا انتخاب کریں۔ غریب نواز نے کہا کہ تو یہ فلاں جگہ جیسلمیر کے آگے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک کنواں ہے، کنویں کی منڈیر کے پاس اپنا جھوپڑا بنا لے، جا نماز پڑھ، اذان دے، اور ہفتے عشرے میں کہیں جا کے کچھ محنت کر کے کما لے، اور جو کچھ ملے سادگی اور قناعت کے ساتھ اپنے دن گزار، اور کنویں کے قریب جو شخص بھی پانی بھرنے آئے پانی بھر بھر کے انہیں دیتا رہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اب وہ فارغ ہوا ہوگا، اس کی تو کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن عموماً 20 سال کی عمر میں مان لو وہ 20 سال کی عمر میں فارغ ہوئے،
اور وہاں پہنچے، کوئی اپنا نہیں، کوئی مسلمان نہیں، سب کے سب غیر ہیں۔ اور سرکار اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مشائقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین نے یہ سیرت چھوڑی ہے کہ اسلام کی اشاعت میں محبت، قناعت، سادگی، تقوی، صداقت، سچائی اور انسانیت کی بھلائی، اس میں نہ تو کبھی روپیہ استعمال کیا گیا، نہ کبھی سلطنت کا زور استعمال کیا گیا، نہ بادشاہت کا کوئی مال اور بادشاہت کی طرف سے کوئی حصہ دیا گیا، اس کا کوئی اثر نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آج باطل طاقتیں، جھوٹے لوگ اپنے دین کی اشاعت کے لیے کروڑوں کا بجٹ تیار کرتے ہیں اور کروڑوں کی بجٹ کی بنیاد پر وہ اپنے باطل دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ سب کے سب بے سود ہے۔ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے ایسے دنیا والے، کفر کے متوالے، شرک کے دیوانے آئے کہ جنہوں نے سونے کی بنیاد پر، چاندی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر دین کو پھیلانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ دین اللہ کا ایک دین ہے، سچا دین ہے، اور وہ اسلام ہے، اور اسلام کی اشاعت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ علم ہے، نبوت کا فیض ہے، رسالت کا کرم ہے، قرآن کی صداقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت اور اس کی مدد ہے۔ اس کی بنیاد پہ اسلام عام ہوتا ہے، شائع ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب وہاں بیٹھے رہے 30 سال تک بیٹھے رہے۔ کتنا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہر کا ایک کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک شعر کہا ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ 30 سال گزر گئے، پھر آبادی کے بڑوں کو خیال آیا کہ اتنے برسوں سے خدمت کر رہا ہے، ہم نے نام تک نہیں پوچھا۔ ہمارے یہاں کھانے کا پروگرام ہوتا ہے، سب لوگ کھاتے ہیں، کبھی ایک کٹورا ہم نے بھیجا نہیں، نہ وہ کبھی ہمارے پاس آیا۔ اگر ہم نے نہیں پوچھا تو کل مورخ آ کر کے ہمیں طنز و تان کا نشانہ بنائے گا اور ہمارے خلاف وہ کچھ نہ کچھ لکھے گا۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ پوچھ لیں، معلوم کر لیں، نام پوچھ لیں، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا۔ جب کہا کیوں آئے ہو اور یہ سیوا کر رہے ہو، کہا میرے پیر، میرے استاذ معین الدین چشتی غریب نواز کا حکم ہے، میرے پیر کے آدیش کا پالن کرتا ہوں۔ تو اس زمانے میں حضور غریب نواز کا شہرہ ملک کے طول و عرض تک پہنچ چکا تھا، یہاں بھی پہنچا تھا، ان لوگوں نے بھی سنا تھا، نام تو سنا ہوا ہے، نام کا تو چرچا ہے، بہت سارے لوگ اسلام لے آئے ہیں، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور بہت ہی عظمت ہے۔ کہا ہم نے ان کا ذکر تو سنا، نام تو سنا، چرچا تو سنا، مگر کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، کبھی ملنے کا موقع نہیں ملا۔ اور کہاں اجمیر، کہاں ہماری یہ بستی، ہم افسردہ اور بہت خستہ حال ہیں، سفر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، مگر تمہارے خواجہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، تمہارے خواجہ کا کرم ہم پر بھی آیا ہے، وہ بادل ہم پہ بھی برسنا چاہتا ہے، اس لیے ہماری بستی میں تجھے بھیجا ہے۔ ہم نے تمہاری ذات کے آئینے میں، تمہاری خدمات کے آئینے میں، تمہاری سیرت کے آئینے میں خواجہ کے کرم کا جلوہ دیکھ لیا کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا۔ پھر پورے گاؤں کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا۔ چشم باطل پہ آیاں جوہر ایما کر دے، دے کے ذروں کو جلا مہر درخشاں کر دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کا ذکر فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مبارک اجلاس کو سر پہ قبول عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، پونا 1 بج چکا ہے اور مجھے جتنا کہنا تھا اس سے زیادہ کہہ دیا، اور میں خود ہمیشہ جلسوں میں خاص کر کے حضرت علامہ شہزادہ شہباز دکن، حضرت علامہ قبلہ مفتی مجیب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی،
میں نے انہیں دیکھا ہے الحمدللہ، کئی بار دیکھا ہے حیدرآباد کی زمین پر صلح کلیت کے خلاف اور خلط ملط ماحول کے خلاف پیور سنیت کا اگر چراغ جلایا ہے تو وہ شہباز دکن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو الحمدللہ شان و شوکت سے کاڑا ہے۔ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کو دے گیا، مرکز دے گیا کہ میں مسافر ہوں، کل نہ رہوں گا، مگر یہ چشمے یہ دھارے دے رہا ہوں۔ الحمدللہ حضرت علامہ ولی عہد محدث کبیر الشاہ مفتی ابو یوسف امجدی ازہری ماشاءاللہ جب بولتے ہیں تو ان کے انداز میں لگتا ہے کہ حضور محدث کبیر کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور علامہ مفتی شاہد رضا سبحان اللہ، بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے ہند، ایشیا، افریقہ، یوروپ تک مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، ایسے کامل جوہر ہوں اور مجھ جیسا بے بداعت بیچ میں حائل ہو، یہ زیبا نہیں۔ بس میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ اس اجلاس کو قبولیت کا شرف عطا کرے، ایمان عقائد اللہ ہمارے محفوظ رکھے، اور اسلام دشمن طاقت جو آئے دن نئی آفت نئی مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر رہی ہے، ہم اس زمین پہ سونے والے مشائخین اور بالخصوص پیران پیر میران میر روشن ضمیر جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے واسطہ اور وسیلہ سے، اور سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کے واسطہ اور وسیلہ سے دعا کریں گے کہ مولا یہ ظاہری دشمن ہے انہیں بھی تو زہر کر دے، اور جو ایمان کے دشمن ہے انہیں بھی تو خاکستر کر دے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سرکار غوثیت ماپ حضور غریب نواز ہمارے اسلاف کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رکھے، جس کی پہچان کے لیے ہم شناخت کے لیے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نام لیتے ہیں۔ اس زمانے میں اس کی شناخت اور پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران گفتگو اس بے بداعت قلیل العلم سے کوئی جانے انجانے کلمہ لفظ جملہ غیر شرعی صادر ہوا ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ میں استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔